का शौक जो रखते हैं वो आते यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले ज़हनी आजमाइश में आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज का ये सिलसिला हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ इल्म दीन के मदनी फूल अता करेगा। इन्हीं नीयतों के साथ ये सिलसिला लेकर हाजिर होते हैं कि आप तक अच्छी अच्छी इल्म दीन से मुताल्लिक मालूमात पहुँचाई जाए। ज़बरदस्त मदनी फूल हमें हासिल होते हैं। आज हमारे ज़हनी आजमाइश सीज़न 3 का 17वां सिलसिला है और ये तीसरा क्वार्टर फाइनल है। आज में से 2 टीमें जो होंगी, इन 2 में से कोई एक टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और फिर जो 3 टीमें पीछे रह गई हैं उनके दरमियान एक और नया मुकाबला होगा और वो सिलसिले के आखिर में होगा। आइए उन तलबा को बुलाते हैं कि जिनके दरमियान आज मुकाबला है। तलबा से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले आएँ, हमारे सिलसिले में शामिल हों। आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना कराची, ये वो तलबा हैं कि जिन्होंने सीज़न 1 में कामयाबी हासिल की थी, आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हैदराबाद जमजम नगर के तलबा हैं। इंशाअल्लाह इन तलबा से तारुफ भी हासिल करेंगे और फिर सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तलबा से गुजारिश है बारी बारी अपना नाम बताइए। हमजा रज़ा अत्तारी, अली असगर अत्तारी, मोहम्मद उसामा अत्तारी जी, मोहम्मद सलीम रज़ा अत्तारी जी, मोहम्मद सुहेल रज़ा अत्तारी जी, मोहम्मद शुएब रज़ा अत्तारी, मोहम्मद शुएब रज़ा अत्तारी। 3 एस हैं, तीनों के नाम एस से शुरू होते हैं, हैदराबाद से आए हैं। ये बताता चलूं कि अब तक जो सेमीफाइनल में 2 टीम्स पहुंची हैं वो दोनों सरदाराबाद की हैं। बाबुल मदीना और जमजम नगर हैदराबाद से कोई टीम नहीं पहुंची, मगर ये तय है कि आज इन दोनों में से कोई एक टीम पहुंच जाएगी। देखना यह है कि अपनी सीट पक्की कौन सी टीम सेमीफाइनल में करती है, जमजम नगर हैदराबाद या बाबुल मदीना कराची। सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। जवाब दीजिए सवाल का में हम ये ऑप्शन देते हैं तलबा को कि वो चाहे तो 3 नंबर का सवाल पूछें, चाहे तो 2 नंबर और चाहे तो 1 नंबर। नंबर जितने ज्यादा होंगे सवाल उतना ही मुश्किल होगा। और ये भी याद रहे कि 3 नंबर का अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए, गलती पर 1 नंबर माइनस भी कर लिया जाएगा। ये सोच कर सवाल कीजिएगा, हमसे ऑप्शन लीजिएगा कि आपका नंबर माइनस भी हो सकता है। जी बताइए कितने नंबर का सवाल किया जाए, मशवरा जारी है। 3 नंबर। जी अली असगर ने कहा है 3 नंबर का पहला सवाल किया जाए। सवाल यह है, किसी बुजुर्ग ने एक देहाती शख्स को देखा जिसकी उम्र 120 साल थी। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि तुमने बहुत तवील उम्र पाई है। तो उसने जवाब दिया, मैं हसद से बचता रहा, ये इसी की बरकत है। आप उन बुजुर्ग का नाम बताएं। तीन नंबर का सवाल मुश्किल हुआ करता है, पहला ही सवाल कुछ ज्यादा मुश्किल आ गया है। उस बुजुर्ग का नाम बताइए। सेकंड्स खत्म हो रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर। आपने कहा अब्दुल्ला बिन उमर, उनका नाम था इमाम अस्माई अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी। पहले ही सवाल में गलती हो गई है, नंबर बढ़ने की बजाय -1 हो गया है। जी 2 नंबर या 3 नंबर? 3 नंबर। फिर भी 3 नंबर पर सामने वालों का हशर देखकर भी सबक नहीं ले रहे। 3 नंबर का सवाल पूछा है। बताइए, एक बार जब हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इमामा बांध चुके तो आपने अपने साहबजादे से क्या फरमाया था? सवाल दोबारा बताइए। एक बार जब हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इमामा बांध चुके तो आपने अपने साहबजादे से क्या फरमाया था? आपने अपने साहबजादे से फरमाया था, क्या तुम उसको अपना दोस्त रखते हो
तुम इसको अपना दोस्त रखो क्योंकि ये फरिश्ते जुम्मे के दिन इमामा बांधने वालों पर सूरज गुरूब होने से पहले इमामा जो बांध के रखते हैं उनकी नेकियां लिखते हैं. जवाब में दोहरा देता हूं, मदनी चैनल की मजलिस फैसला करेगी कि आपका जवाब दुरुस्त है या गलत. हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, तुम अमामे को दोस्त रखो, इज्जत पाओगे, और जब शैतान तुम्हें देखेगा तुमसे पीठ फेर लेगा. ए फर्जन, अमामा बांध के फरिश्ते जुमा के दिन अमामा बांधे आते हैं और सूरज डूबने तक अमामा बांधने वालों पर सलाम भेजते रहते हैं. सवाल का बहुत थोड़ा हिस्सा बताया, 1 नंबर इन्हें दिया जाएगा. जी जनाब, आपकी बारी है. जी 2 नंबर. जनाब 2 नंबर पर आ गए हैं. पहली बार क्वार्टर फाइनल में ऐसा हुआ है कि हमारे तलबा ने 2 नंबर का सवाल पूछा है. हम लेकर रोजाना आते हैं, पूछते ही कोई नहीं हमसे. चलें जनाब, बताइए. एक आदमी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इस्लाम की कौन सी चीज सबसे बेहतर है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? इस्लाम की कौन सी चीज सबसे बेहतर है? सलाम करना. मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये कि तुम खाना खिलाओ मिस्कीनों को और सलाम कहो हर उस शख्स को, खा तुम उसको जानते हो या नहीं. आपको भी 1 नंबर दिया जाएगा आधा जवाब सही देने पर. चले जनाब, अब ये 0 पर पहुंचे हैं. 3 नंबर का. 3 नंबर ही का सवाल करेंगे जमजम नगर वाले. जी जनाब, 3 नंबर का सवाल यह है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. बताएं ये दुआ कब पढ़ी जाती है और इसकी फजीलत क्या है? मजलिस से इख्तिताम पर, जब मजलिस खत्म हो जाती है, मजलिस से उठने से पहले पढ़ते हैं. और इसकी फजीलत भी पूछा गया है. उनके उठने से पहले उनकी मगफिरत कर दी जाती है. फजीलत आपने गलत बताई है. मजलिस से इख्तिताम पर यह दुआ 3 बार पढ़नी है तो गुनाह माफ हो जाएंगे, ये फजीलत है. और जो इस्लामी भाई इसकी फजीलत यह है मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़ेगा तो उसके लिए इस खैर पर मोहर लगा दी जाएगी, सिर्फ 1 नंबर मिलेगा. दोनों का स्टार्ट बहुत टफ हो रहा है, जवाबात देने में मुश्किल हो रही है. 1 नंबर पर आना चाहेंगे जी? 3 नंबर का. 3 नंबर पर वापस आ गए हैं जनाब, कुछ हिम्मत लगता है बढ़ी है. चलें बताइए, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जर्द रंग के जूते पहनने की तरगीब किन अल्फाज के साथ दिलाई है? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जर्द रंग के जूते पहनने की तरगीब किन अल्फाज के साथ दिलाई है? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि काला रंग गम और जर्द खुशी की अलामत है. हजरत अली ने फरमाया, मन लबिसा नालन अस्फरा कल्ला हम्मुहु, जिसने पीले रंग का जूता पहना उसके गम कम होंगे. यहां खुशी की अलामत आपने कहा, यहां गम कम होने के बारे में फरमाया गया है. आपका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा. फिर आप -1 पर चले गए हैं. अब तक मुकाबला उल्टा जा रहा है जी. 3 नंबर. ये 3 नंबर पर ही जमजम नगर वाले रुके हुए हैं. बताइए, सलाम करने के बारे में हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, वो हदीस पाक सुनाएं जो हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की है. सलाम करने के बारे में. टाइम सलाम करने से तकमील बढ़ती है, तकब्बुर से बढ़िए सलाम करने वाला. मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 2 आदमी आपस में मिले तो कौन पहले सलाम करे? फरमाया जो इनमें अल्लाह के ज्यादा करीब हो. आपका जवाब भी गलत हो गया है, इनका भी 1 नंबर ले लिया जाए. आज समझ नहीं आ रहा कि ज़हनी आजमाइश का मुकाबला बिल्कुल अनोखे अंदाज में चल रहा है.
ہر وقت نمبر بڑھتے جاتے ہیں، آج گھٹتے جا رہے ہیں. جی 2 نمبر کا سوال باب المدینہ والے پوچھ رہے ہیں. جی جناب، جب کوئی سلام لائے تو کس طرح جواب دینا چاہیے؟ کوئی شخص کسی کا سلام لائے تو کس طرح جواب دینا چاہیے؟ علیکہ وعلیہ السلام. علیکہ وعلیہ السلام، یعنی تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو. آخر کار جواب درست ہے. بڑی دیر بعد سبحان اللہ کی آواز بلند ہوئی ہے، لیکن کمزور انداز میں نہیں. کس طرح کہیں گے؟ ارے اس طرف والے ہو جائیں باب المدینہ کے ساتھ، اس طرف والے ہو جائیں زمزم نگر والوں کے ساتھ. جی جناب آپ کی باری ہے. 2 نمبر کا سوال پوچھنا چاہیں گے. بتائیے اللہ تعالیٰ بندے کی کس طرح پڑھی جانے والی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہ ہو. جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے، ایسے بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہاں میرے ناظرین یہ مدنی پھول حاصل کریں، نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، مگر رکوع اور سجود کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھا ہونے دیں. بہت لوگ ایسی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی پیٹھ بھی سیدھی نہیں ہوتی. بہرحال اگلے سوال کی باری ہے. جی 2 نمبر کا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بتائیے عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے نماز میں اگر کوئی عمل کثیر کرے کہ کوئی دوسرا دیکھنے والا اس کو ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اگر غالب بھی ہے تو یہ عمل کثیر کہلایا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلے جناب 2 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. آپ کی باری. 2 نمبر پر آ گئی ہے اس بار ہماری ذہنی آزمائش کے سوالات. بتائیے جو کوئی ایک مجلس میں قرآن پاک کی آیات سجدہ پڑھ کر سجدہ کرے گا اس کو کیا فضیلت ملے گی؟ ایک ہی مجلس میں قرآن پاک کی آیات سجدہ پڑھ کر سجدہ کرے گا اس کو کیا فضیلت ملے گی؟ اس کی ہر مراد پوری ہوگی. جو کوئی جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب 14 آیتیں پڑھ کر سجدہ کرے گا اللہ عز و جل اس کا وہ مقصد پورا کرے گا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلے جناب آپ کی باری ہے. 2 نمبر. پھر 2 نمبر کا سوال. 5 سوالات ہوئے ہیں. نمبر 5 اور 3 ہیں. ناظرین بھی آج حیران ہیں، ہم بھی کچھ پریشان ہیں. بہرحال بتائیے سترہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ یہ بتائیے سترہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ ڈیڑھ گز. سترہ کی مقدار آپ نے کہا 1.5 گز. سترہ کم از کم 1 ہاتھ یعنی آدھا گز اونچا اور انگلی برابر موٹا ہونا چاہیے. جواب یہ بھی غلط ہو گیا ہے. یا تو آج سوال مشکل آ گئے ہیں یا بچے کچھ زیادہ کنفیوز ہیں. میں کچھ بریک دیتا ہوں، آپ پانی پی لیجئے، درود پاک پڑھ لیجئے، اپنے اندر حوصلہ لائیے. باری ہے آپ کی. جی بیٹا، بلکہ آپ کو بھی بریک دیتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف چلا جاتا ہوں. آپ تیار ہیں؟ آپ سے سوال کیا جائے؟ اچھا آپ بھی ان کی طرح غلط جواب ہی دیں گے؟ اچھا چلیں، یہ تو پانی پینے بیٹھ گئے ہیں، کچھ دعا بھی کریں گے لگتا ہے. آج کنفیوژن ہے کیونکہ واقعی آج آخری کوارٹر فائنل ہے. مجھے آج سارا دن دانش بھائی میسج آتے رہے کہ ہم بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اور آج جو آپ نے اعلان کیا ہے کہ کچھ انوکھا ہوگا، ان 3 ٹیموں کا فیصلہ کیسے ہوگا پلیز ہمیں پہلے بتا دیں. لوگ انتظار نہیں کر پا رہے کہ سلسلے کے آخر میں ہونا کیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تجسس میں ہے کہ کیا ہے، کون سی ٹیم ہے وہ آگے آئے گی. 3 ٹیموں میں سے کس ٹیم کا جو ہے وہ انتخاب ہوگا. جی واقعی آج 3 میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا. اور آج ایک بات یہ بھی ہے کہ آج ہم نے 2 ٹیمیں ہم سے جدا بھی ہو جائیں گی. ہاں یہ بھی افسوس ہے ہمیں، لیکن ہم انہیں تحفے دے کر دعائیں دے کر رخصت کریں گے. باری ہے آپ اسلامی بھائیوں کی. آپ سے سوال کیا جائے. چلیں آپ نے جواب یہ دینا ہے، کیا غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگا سکتے ہیں؟ جنیں یہ کون جواب دے گا؟ کیا غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگا سکتے ہیں؟
جی ہاں، غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے غیر صحابی کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا سکتے ہیں۔ کون کون کہتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ آپ سارے کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس جو لکھا ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں، پھر بتاتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ یاد رکھیے، اگر صحابی کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا، یہ جملہ خبریہ ہے۔ اگر اولیاء کرام وغیرہ کے ساتھ بولا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا اللہ ان سے راضی ہو، یعنی ان کے لیے یہ دعائیہ جملہ ہوگا۔ مگر عمومی طور پر صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لگایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اولیاء کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، جواب بالکل درست ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج یہ بھی ابھی ایک تحفہ دے دیں دانش بھائی؟ ہم ان کو یہ 16واں حصہ باہر شریعت کا تحفہ دے رہے ہیں، یہ اگر آج داڑھی شریف کا تحفہ دے دیں؟ انشاءاللہ یہ نیت کرتا ہوں داڑھی کی، پوری داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، داڑھی کی نیت کریں، ایک مٹھی سجائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ یہ ہمارے سلسلے میں کوشش ہوتی ہے کہ اچھی اچھی نیتیں بھی کروائی جائیں۔ جی، باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی، 2 نمبر کا سوال پوچھا جائے۔ چلیں جناب، 2 نمبر کا سوال یہ ہے، حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو واپس نہیں لوٹانی چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ 3 چیزیں واپس نہیں لوٹانی چاہیے، تکیہ، دودھ اور عطر۔ تکیہ، دودھ اور خوشبو اور تیل بھی اس کے ساتھ آیا ہے، خوشبو اور تیل کو ملا کے بیان کیا گیا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ تحائف جب دیے جائیں، کسی کو کوئی تحفہ دے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اسے لوٹانا نہیں چاہیے۔ جی، باری ہے باب المدینہ والوں کی، فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، 6 سوالات ہو گئے۔ جی، 2 نمبر کا سوال کریں گے باب المدینہ والے۔ جی بتائیے، نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ، خروج بسمعہ۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ، خروج بسمعہ یعنی سلام پھیرنا۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی، زمزم نگر والوں کی باری ہے۔ 2 نمبر۔ 2 نمبر، جی جناب، 2 نمبر ہی پر آج اٹکے ہوئے ہیں۔ بتائیے، انگلیوں کے اشارے سے سلام کرنا اور ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرنا کس کا طریقہ ہے؟ انگلیوں کے اشارے سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرنا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، باب المدینہ والوں کی باری ہے۔ 2 نمبر ہی کا سوال، بتائیے، جب کوئی تجارت کے لیے سفر کرے تو اسے کون سی صورتیں پڑھ لینی چاہیے؟ سورہ قریش۔ صورتیں پوچھی گئی ہیں اور ٹائم آپ کا ختم ہونے والا ہے۔ سورہ قریش اور سورہ اخلاص۔ سورہ کافرون، سورہ فتح، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ 5 میں سے ایک سورت کا آپ نے نام صحیح دیا ہے، ہم آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکیں گے۔ جی، 2 نمبر۔ 2 نمبر کی باری ہے۔ جب دشمن کا خوف ہو تو کون سی سورت پڑھ لینے سے ہر بلا سے امان ملے گی؟ سورۃ قریش۔ آپ نے کہا سورہ قریش۔ جی ہاں، سورہ قریش، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں خود بڑے تعجب میں ہوں کہ باب المدینہ کی جو ہماری ٹیم ہے اسے کیا ہو گیا ہے، لیکن کبھی کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ سلو سٹارٹر ہوتے ہیں کچھ لوگ اور آگے جا کے ردم میں آتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جی، کتنے نمبر؟ 2 نمبر ہی کا سوال پوچھیں گے۔ یہ بتائیے، جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ۔ اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی، 2 نمبر۔ 2 نمبر کو نہیں چھوڑیں گے۔ نماز کی کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟
6 शराइत हैं। 6 शराइत हैं। शराइत बताइए। तहारत, सित्र औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। तहारत, सित्र औरत, इस्तकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह। जी 2 नंबर। 2 नंबर का सवाल, किस दिन सफर की इब्तिदा करना सुन्नत है? जुमा के दिन। आपने कहा जुमा के दिन, जुमेरात। हालांकि ये जुमेरात का दिन है। जवाब आपका गलत हो गया है। बराए करम मशवरा करके सोच कर जवाब दें, इतनी कंफ्यूजन का शिकार ना हो। हैदराबाद वाले की दुआएं लगता है आज कौन कौन दुआ कर रहा है? 3S, सलीम, शुएब और सुहेल हैं। इतना सा मदनी मुन्ना है, दिमाग भी छोटा सा नजर आता है मगर मेमोरी बहुत बड़ी है। जी बेटा, कौन से नंबर का सवाल पूछा जाए? 10वां और आखिरी सवाल है। 2 नंबर। 2 नंबर का सवाल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बताइए, जिस वक्त इमाम फखरुद्दीन राजी ने नज़ा के वक्त शैतान को 360 दलीलें दी थी, उस वक्त आपको शैतान के वसवसों से किसने नजात दिलाई थी? उनका नाम बताइए। आपके पीर साहब ने। उनका नाम पूछा है मैंने। नजम। उनका नाम शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह था। वो आपके पीर साहब थे। अब नजमुद्दीन को नजम कहना हमारी मजलिस फैसला करे। 1 नंबर इन्हें दिया जाएगा। अब जनाब मुकाबला, जवाब दीजिए, सवाल का सेगमेंट खत्म हुआ। चलना होगा हमें हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखना होगा। बहुत बड़ा डिफरेंस हो चुका है पहले ही राउंड में, लेकिन अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। देखना यह है कि मुकाबला किस तरफ जाता है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। जमजम नगर हैदराबाद के तलबा 14 नंबर पर हैं। बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई 7 नंबर पर हैं। अब इन्हें 7 नंबर कवर करने हैं। अगले सेगमेंट की तरफ हमें जाना है जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। मैं मशवरा दूंगा दोनों तरफ के तलबा को, आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाएं कि अब जनाब बड़ा मार्जिन हासिल कर लिया है, और आप घबराइए नहीं। जो चीज हो चुकी है उसको भूल जाएं और अगले सेगमेंट की तरफ तवज्जो रखें। अगर इस बात को जहन में ले लेंगे तो दोनों को नुकसान हो सकता है। बहरहाल मेरा मशवरा ही के दे सकता हूं। इंतखाब कीजिए ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिखाए जाएंगे। आपने सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे। जी, ये शोभा कौन सा है? ये शोभा कौन सा है? चलें जनाब, पहला इशारा दिया जाए, ये शोभा कौन सा है? बेशुमार कुफ्फार। अच्छा, वापस ले लिया आपने इशारा। बेशुमार कुफ्फार इसके जरिए दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। दूसरा इशारा। दूसरा इशारा दिया जाए। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया ये शोभा दावत इस्लामी में रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। तीसरा इशारा ले भाई। जी, तीसरा इशारा ले ले। एक और दे दें। तीसरा इशारा दिया है। जी जनाब, तीसरा इशारा दे दें। उसामा नाराज हैं तीसरे इशारे लेने पर। उसको मस्जिद से खास निस्बत हासिल है। जी, मदनी काफिला। जी, मदनी काफिला इन्होंने कहा है। चौथा इशारा लेकर देखते हैं। मस्जिद में तो बहुत सारे शोभाजात हमारे उसकी खास निस्बत हासिल है। खुद्दामुल मसाजिद भी है। जी, 3, 12, 30 और 12 माह। जी हाँ, मदनी काफिला। ये हमारे ज़हनी आजमाइश की मजलिस वाले भी खूब करते हैं, एक ही बात को दोबारा ले आते हैं। हालांकि ये पहले सवाल हो चुका था, लेकिन इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है। बहरहाल 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है जमजम नगर वालों की। ये शख्सियत कौन है? ये शख्सियत कौन है? ये भी पहली बार हुआ है कि दोनों ने कोई अलग अलग ऑप्शन लिया है।
چلیں جناب، آج بہت کچھ پہلی بار ہو رہا ہے. یہ شخصیت کون ہے؟ اللہ عز و جل کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ، بنی اسماعیل میں سے ہیں. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ دیا جائے. ابھی صاف ہو جائے. آپ کا لقب حبیب اللہ ہے، بنی اسماعیل سے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور حبیب اللہ. ویری انٹرسٹنگ کوشچن. 3 اشارے مل چکے ہیں. چوتھا اشارہ لینا چاہیں گے یا جواب دینا چاہیں گے؟ جی، مشورہ جاری ہے. ایک اشارہ. ایک اشارہ اور مانگا ہے جناب، ایک اشارہ اور دیجئے. خاتم النبیین ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جواب بالکل درست ہے جناب. 1 نمبر لیں گے کیونکہ چوتھا اشارے پر کچھ کیا ہے، انہوں نے جواب دیا ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دانش بھائی؟ مائک آپ نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. روز بھائی یہاں کے جو حاضرین ہیں ہمارے سلسلے کے، ان کے لیے بھی ایک شخصیت ہے نا. اچھا، ان کے لیے بھی شخصیت ہے. چلیں جناب، ان سے بھی ایک شخصیت پوچھ لیتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ چلیں اشارہ دیجئے بھائی ان کے. پہلا اشارہ یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے ولی ہیں. اللہ عز و جل کے ولی کچھ آدھے ہاتھ بلند ہو رہے تھے، یعنی پہنچ گئے کچھ تو. دوسرا اشارہ لے لیجئے. آپ کے نام میں حرف میم بھی آتا ہے. ایسے تو بہت سارے اولیاء کرام ہیں جن کے نام میں میم آتا ہے. تیسرا ایک اور اشارہ لے لیجئے. جی، قرآن پاک کی ایک سورت آپ کے نام پر ہے. اللہ کے ولی ہیں اور قرآن پاک کی سورت. ولی ہیں یا ولیہ ہیں؟ آپ نے ولی کہا ہے. چلیں، یہ میں نے ایک اور آپ کو اشارہ دلوا دیا ہے. حضرت عثمان ہرونی. کیا ان کے نام پر قرآن پاک کی سورت ہے؟ مدنی قافلے کی ترکیب. بالکل، یہ ہے ہی قافلے والے، ان کو تو ڈبل سفر کروا دیں. مدنی منیاں بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں، کچھ اسلامی بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی ابراہیم بن ادہم. جی ذرا. حضرت ابراہیم بن ادہم. قافلہ آج پورا تیار ہو جائے گا. جی، حضرت ابراہیم بن ادہم بھی نہیں ہے. مدنی منیاں بھی کچھ ہاتھ اٹھا رہی ہیں. چلے معلوم کیونکہ جو سورہ ابراہیم ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. لقمان حکیم. جی، کیا کہتے ہیں؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، مدنی منی نے جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، انہیں بھی تحفہ کتاب کا مل گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، شخصیت اسلامی بھائیوں بلکہ مدنی منیوں سے بھی ہو گئی. اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن ایک بار پھر ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے. آج مقابلہ بڑا سلو اینڈ اسٹڈی جا رہا ہے. 15 نمبر ہیں زمزم نگر والوں کے، 10 نمبر ہیں ہمارے باب المدینہ کراچی والوں کے. مدنی گلدستے کا وقت ہے، دیکھنا ہے مدنی گلدستہ مگر بڑی توجہ کے ساتھ. آئیے چلتے ہیں باپا کی بارگاہ میں، دیکھتے ہیں خوبصورت مدنی گلدستہ. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی مدنی گلدستہ دیکھیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں. سوال میں نے ان سے بھی کرنا ہے، آپ سے بھی کرنا ہے، میرے ناظرین سے بھی کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم. بابا میرا نام سلیم قادری، بمبئی سے، انڈیا. بابا میرا سوال یہ ہے کہ کرکٹ، بیڈمنٹن اور دوسرے ایسے کھیل ہماری زندگی میں اتنے شامل ہو چکے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی وہی حال ہے. سب جگہ کے اوپر بالکل خاص زمین کو، خاص میدان کو کرائے پہ لے کے وہاں پہ میچ آرگنائز کی جاتی ہے، اور وہی حال ہمارا گلیوں کا نظر آتا ہے. وہاں بیڈمنٹن بھی چلتا ہے، کرکٹ بھی چلتی ہے، اور نہ جانے ایسے کھیل چلتے ہیں کہ جس کا کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن کھیل رات بھر چلتے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی رہنمائی فرمائیے بابا. مسلمان کھیل کود کے لیے نہیں آیا. مسلمان کی آمد کا مقصد قرآن پاک یہ بیان فرما رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. 18ویں پارے میں یہ آیت بھی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے.
کہ اس طرح کے وہ حرکتیں کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ یہ راتیں اگر کوئی جاگتا ہے اور ذہن نصیب عبادت کی نیت سے جاگتا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. باقی رہے کھیل کود، کل لہو حرام الا ثلاث، ہر کھیل کود حرام ہے سوائے 3 کے. ایک تو گھوڑے سواری اور تیر اندازی، اور تیسرا ملاعبت. اور پھر یہ کہ اور بھی کھیلوں کے لیے بھی نیتوں کے ساتھ بعض میں گنجائش نکلتی ہے. مگر اب جو کھیل اس وقت جو ہے نا، یہ جو کھیلے جاتے ہیں، یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھی نیت کار فرمان نظر نہیں آتی. وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، اور نمازیں بھی اس میں قضا کی جاتی ہیں، اور لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی، بہت کچھ ہوتا ہوگا. گلیوں میں تو سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہوں گی، مریضوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، چھوٹے بچے ایک دم بھڑک کے جاگ جاتے ہوں گے، اور شور مچتا ہوگا، او سکسر کر کے وہ تالیاں بجاتے ہوں گے. تالیاں تماشا ہی بجاتے ہیں. اگر یہ دیکھنا چھوڑ دینا تو ان کی ناک کٹے گی، یہ کھیلنا چھوڑ دیں گے. تو دیکھنے والے یعنی جتنے بھی یہ اس طرح کے کھیل ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل لیول پر آپ پہنچا دو ان کو، یہ 4 دیواری میں گھر کے کوئی بھی نہیں کھیلے گا. یہ کھیلتے ہی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ لوگ پھر کندھے پر اٹھاتے ہیں جو جیتتا ہے، اور اس کو کیا کیا تماشے ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوا. باقی جو فارغ ہوتا ہے نا، خالی بس دوستیاں کرتے ہیں اور ٹیلی فون پر گپے مارتے ہیں، SMS چلاتے رہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فالتو نہ رہیں. ہمیں اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے، مدنی کاموں کے لیے پیش کر دینا چاہیے، بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیں. دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو دین کے کام میں لگا دے. نہ ہم کھیلیں، نہ کودیں، نہ بیٹ، نہ بلہ، نہ گلی، نہ ڈنڈا، نہ فٹ بال، نہ بیڈمنٹن، کچھ بھی نہیں. نہ فون، نہ ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ ای میل. فالتو نہیں. حاجت ہے تو، ورنہ ہم کو ضرورت نہیں. بس کرنے کے کام کرو، ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جناب مدنی گلدستہ دیکھا ہے، امید ہے بڑے غور سے دیکھا ہوگا. سوال کریں گے پہلا ہمارے مدنی منوں سے، باب المدینہ والوں سے. امیر اہل سنت سے سوال کرنے والے سائل کا نام اور جگہ بتائیں. سلیم اتاری، ممبئی، ہند. سلیم بمبئی ہند، جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آپ نے بھی بڑے غور سے دیکھا ہوگا. یہ بتائیے مسلمان کی آمد کا مقصد قرآن پاک کے کس پارے کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ آپ نے پارے کا نام اور صورت کا نام بتانا ہے. 27 سے 12 سورہ زاریات. آپ نے کہا پارہ 27 سورہ زاریات. بالکل ٹھیک کہا، جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کہنا چاہ رہے تھے. اچھا جی 3 نمبر. اب ان کو اپنے نمبر لینے پر بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا. جی 2 نمبر کا سوال ہے آپ سے. یہ بتائیے جس آیت کا تذکرہ ہوا مسلمان کی آمد کا مقصد کس طرح بیان کیا گیا ہے، وہ آیت سنائیے. مسلمان کی آمد کا مقصد قرآن پاک میں کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورہ پارہ 18 کی دونوں کے ایک. دوسری آیت بھی سنائیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جی ہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. باری ہے زمزم نگر والوں کی. بتائیے اس گلدستے میں کون سے رکن شورا دکھائے گئے تھے؟ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. زمزم نگر سے آئے ہوئے طلباء نے جواب دیا حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست ہے. باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ سے سوال کیا جائے، ہر کھیل کود حرام ہے سوائے 3 کے. وہ 3 کھیل بتائیں. پیچھے ٹوپی والے اسلامی بھائی شاید امامہ پہن لیں، اس نیت سے پوچھ لیں میں ان سے. اگر امامے کی نیت کرتے ہو تو پھر ہاتھ نیچے ہو گیا ان کا. اچھا ہاتھ نیچے ہو گیا. آپ آ جائیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تیر اندازی، گھڑ سواری اور لعابت. گھڑ سواری، تیر اندازی اور ملاعبت، ٹھیک ہے نا.
اور جواب بالکل درست ہے. کتنے دن میں پڑھ لیں گے بارہ؟ ہاں، یہ کتاب کتنے دن میں پڑھیں گے؟ بڑی خوبصورت کتاب ہے، بہت سارے 2 ہفتے میں 2 ہفتے میں پڑھ لیں گے ماشاءاللہ. آپ ایسا کریں 3 ہفتے لے لیں، 19 دن لے لیں اور تسلی سے پڑھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. بہرحال سلسلے کا آگے بڑھتا جا رہا ہے، سیگمنٹ پورے ہوتے جا رہے ہیں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 15 نمبر پر ہیں باب المدینہ والے، 20 نمبر پر ہیں زمزم نگر والے. سمجھائیے مگر اشاروں سے. اب اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں اشارے دینے ہوں گے انہیں. مدنی منی سے گزارش کروں گا کہ آئیے اور ہمیں کچھ پرچیاں عطا فرمائیے. آج کے سلسلے میں مدنی کسوٹی کو ہم نے شامل نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے آج کچھ اور سلسلہ بھی کرنا ہے، تو آج مدنی کسوٹی ہمارے سلسلے میں شامل نہیں ہے. جی آپ کی طرف سے کون اشارے دیں گے؟ آئیے. 3 پرچیاں آپ نے اٹھانی ہیں. چلیں یہ واپس رکھ دیجیے اپنی جگہ پر. آپ یہاں آ جائیے. ہر اشارے کو دینے کے لیے ان کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی پہنچیں. دیکھیں آپ ان سے پہلے پہنچتے ہیں یا یہ پہلے پہنچتے ہیں. جب کہوں گا جب آپ نے اشارہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. خوفناک جادوگر. انہوں نے کہا خوفناک جادوگر. اشارے دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا. جی ہاں، خوفناک جادوگر. جواب بالکل درست ہے. جی اب یہ اشارہ دینا ہے. جب میں کہوں جب آپ نے اشارہ دینا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مسافر کی نماز. جی ہاں، مسافر کی نماز. جواب بالکل درست ہے. نماز کا اشارہ کیا اور جہاز چلا دیا. اب باری ہے تیسرے اشارے کی. جب میں کہوں جب اشارہ دینا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ اللہ. سانپ نما جن. سانپ نما جن. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. علی اصغر کو میرا خیال ہے کہ کفل مدینہ والوں کی مجلس میں دے دینا چاہیے. بڑے شاندار اشارے کیے. 3 نمبر، 3 جواب صحیح، 9 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہماری ایک اور مدنی منی کی. آپ کی طرف سے کون اشارے کریں گے؟ جی سہیل. 2 مدنی منوں کو پہچاننا پڑے گا. 3 پرچیاں بیٹا آپ اٹھا لیں. 3 مجھے دے دیں اور آپ یہاں آ جائیں. تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے. باری ہے جب میں کہوں آپ نے اشارے شروع کرنے ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. میں سوچ رہا تھا کہ یہ اشارہ کیسے دیں گے، لیکن یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہے. بالکل جلدی پہنچ گئے ہیں. جواب بالکل درست ہے. چلیں جب میں کہوں جب آپ نے اشارے دینے ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ذرا زور سے بولیے. جی ہاں، یہ مدنی منع بڑے زبردست ہیں. زخمی سانپ پہنچے ہیں. سانپ کے اندر جناب انہوں نے کس طرح زخم دکھایا ہے اور یہ جواب تک پہنچ گئے ہیں. جی چلیں ایک منٹ. آپ کی باری شروع ہوتی ہے اب. خوفناک دانتوں والا بچہ. خوفناک دانتوں والا بچہ. یہ بچہ بہت زبردست ہے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ. آئیے اپنی جگہ پر. 9 کے 9 نمبر حاصل کر لیے ہیں. پیچھے رہنے نہیں دے رہے جناب اپنے آپ کو. حیدرآباد کے طلباء آج بہت زبردست جناب تیاری کر کے آئے ہیں. چلتے جناب اسکور بورڈ کی جانب. 24 اور 29 نمبر. جی جناب 5 نمبر کا فرق برقرار چل رہا ہے.
اب ایک بہت دلچسپ سیگمنٹ ہے اور اس میں شاید کچھ نمبر کا تناسب اور آگے پیچھے ہو جائے، اور اس کا نام ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. آپ نے دیکھنا ہے فیضان مدینہ بڑی توجہ کے ساتھ، پھر پہچاننا ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. آئیے چلتے ہیں دعوت اسلامی کے خوبصورت پیارے پیارے دنیا کے جو مراکز موجود ہیں ان میں سے چند آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں دعوت اسلامی بھی loyal in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی loyal in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. میں دعوت اسلامی بھی loyal in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. Calling upon you, Allah. جی دعوت اسلامی کے انہوں نے مراکز دیکھ لیے ہیں. پہچاننا ہے کہ یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. پہلے ہی اشارے میں جواب دینے پر 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. اور اشارے لیتے جائیے، نمبر کچھ کچھ کم ہوتے جائیں گے. باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی. پہلا اشارہ دیا جائے. جی روش ڈیل یوکے. راچ ڈیل یو کے کہہ رہے ہیں. یار بہت جلدی بچا دیے انہوں نے. اگر یہ اور اشارے لیتے تو صحیح ہوتا. ان کو اشارہ نہ دیجیے. کیا لگ رہا ہے حمزہ صحیح ہوگا؟ یہ حمزہ کچھ بجے لگ رہے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح ہونا ان کے لیے بہت ضروری بھی ہے. اسامہ بھی کچھ کانفیڈنٹ دکھ رہے ہیں. دوسرا اشارہ دیا جائے. تیسرا اشارہ دیا جائے. چوتھا اشارہ دیا جائے. اس فیضان مدینہ میں مجھے چونکہ جانے کی سعادت ملی ہے. انہوں نے جواب دیا ہے راچ ڈیل یو کے اور یہ بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ان 5 نمبر کی انہیں بڑی ضرورت تھی. پہلے ہی اشارے میں پہنچ گئے ہیں. باری ہے ہمارے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. انہیں بھی فیضان مدینہ دکھایا جائے. جی پہلا اشارہ. دوسرا اشارہ دیا جائے. چھت دکھائی گئی ہے. آسٹریلیا. ان کا کہنا ہے آسٹریلیا. ہاں بھائی صحیح کہا انہوں نے. چلیں دیکھیں با جماعت غلط تو نہیں ہو جاتے آپ لوگ. تیسرا اشارہ دیجیے. چوتھا اشارہ دیا جائے اور اب نام بتایا جائے. جی ہاں فیضان مدینہ آسٹریلیا دوسرے اشارے میں پہنچ گئے ہیں. 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. یہ طلبہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اب پھر فرق 5 کی جگہ 4 نمبر کا ہوا ہے. آگے چلنا پڑے گا ہمیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے سیگمنٹ اگلے راؤنڈ کی طرف. بتائیے اگلا راؤنڈ. ہمیں پہلے سکور بورڈ دکھائیے پھر ہم چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف. درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی 29 اور 33 4 نمبر کا فرق ہے اور 2 ہی راؤنڈ باقی ہیں. سفر ہونا ہے مگر اکیلے. تیسری مدنی منی سے گزارش ہے آگے آئیے اور ہمیں کچھ کارڈز تقسیم کرنے ہیں. جی بیٹا کارڈز تقسیم کر دیجیے. سب ایک ایک لے لیجیے. چلیں پڑھ لیجئے غور سے. سوال بھی موجود ہیں جواب بھی موجود ہیں. یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے والے کو ہم نے کیا پوچھنا ہے, کیونکہ جو سوال آپ کے پاس ہیں وہ آپ سے نہیں, آپ کے سامنے والوں سے ہم نے پوچھنے ہیں. چاہیں تو بتا دیں,
حمزہ اگر آپ بتا دیں شعیب کو تو کیا حرج ہے کہ کیا سوال آپ کے ہاتھ میں؟ نہیں بتائیں گے؟ چلیں شروع کرتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. جی حمزہ دیجئے کارڈ. آپ تیار ہیں بیٹا؟ اپنا کارڈ نیچے رکھ دیجئے. توجہ میرے سوال کے جواب پر رکھیں گے. یاد رہے آپ نے ہر سوال کے جواب میں یا تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور کہیں گے تو وہ جواب آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ ہاں یا نہ نہیں، صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے. سوال جلدی جلدی پوچھے جائیں گے، آپ نے صرف خود جواب دینا ہے. باقی اسلامی بھائی کوئی بھی نہیں بولیں گے. یہاں بھی موجود اسلامی بھائی کچھ نہیں کہیں گے. جی بتائیے، مدنی مکالمے میں مدنی کسوٹی کا سلسلہ نہیں ہوتا. آپ نے کہا صحیح. بیٹا ذرا زور سے کہیں گے آپ. ٹھیک ہے؟ موجودہ مالی سال، موجودہ ماہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. اعلی حضرت علیہ رحمہ 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط. 10 محرم الحرام کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. غلط. آپ نے کہا غلط. 5 سوال دیے ہیں، انہوں نے جواب دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نمبر ہمارے اس چھوٹے سے کمپیوٹر نے حاصل کیے ہیں. آج دیکھتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے میں 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. دیجئے جناب، باری ہے حمزہ کی. حمزہ آپ تیار ہیں؟ جی جناب بتائیے، مسجد نبوی کی زمین پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے باغ تھا. صحیح. آپ نے کہا صحیح. جنت البقیع مکے میں ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. سردار آباد فیصل آباد کو کہا جاتا ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. مدنی مدینے والے اعلی حضرت کا مشہور کلام نہیں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. جنت المعالی مدینے کے قبرستان کا نام ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. 5 جواب دیے ہیں. حمزہ سے ایک بار ہم نے پہلے بھی 5 سوال پوچھے تھے، انہوں نے اس فائنل میں 5 کے 5 صحیح جواب دیے تھے. آج دیکھنا ہے حمزہ نے آج بھی 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. چلیں جناب، 2 طلباء نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. علی اصغر اب آپ کارڈ دیں گے. سہیل کی باری ہے. تیار ہیں آپ؟ بتائیے، عید الفطر 10 شوال کو ہوتی ہے. جلدی جواب دیجیے. غلط. آپ نے کہا غلط. ویسے کرنی صحابی نہیں ہیں. صحیح. آپ نے کہا صحیح. مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا تھا. صحیح. آپ نے کہا صحیح. مفتی دعوت اسلامی کا مزار حیدرآباد میں ہے. جلدی جواب دیجیے. غلط. آپ نے کہا غلط. امام حسین کا مزار شام میں ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. 5 سوال ہوئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ 5 میں سے ہمارے سہیل نے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. 4 صحیح جواب دیے ہیں، 1 غلطی آپ کر گئے. مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 10 رمضان المبارک کو ہوا تھا. سہیل کارڈ دیجیے. یہاں موجود سارے اسلامی بھائی مدنی منیا سب خاموش رہیں. ہو سکتا ہے آپ ان کو غلط جواب دے دیں تو وہ بھی غلطی کر جائیں گے. کوئی اشارہ دینے کی اجازت نہیں. جی باری ہے علی اصغر کی. مرکز الاولیاء ملتان کو کہا جاتا ہے. غلط. شب معراج 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے. صحیح. احیاء العلوم امام اعظم کی تصنیف نہیں ہے. صحیح. مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اتاری کو کہا جاتا ہے. غلط. بہار شریعت اعلی حضرت نے نہیں لکھی. صحیح. آپ نے کہا صحیح. 5 جواب دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ علی اصغر نے 5 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. سبحان اللہ. جناب مقابلہ پھر کچھ لگتا ہے ٹوئسٹ ہو رہا ہے. جی اسامہ دیں گے کارڈ مجھے. شعیب تیار ہیں بیٹا آپ؟ امام شافعی حنفیوں کے امام ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط. شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. امیر اہل سنت 26 صفر کو پیدا ہوئے. غلط. آپ نے کہا غلط. رجب المرجب 7واں مہینہ ہے. جلدی کہیے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. سورہ ملک 30ویں پارے میں ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. دیکھنا یہ ہے ہمارے شعیب نے 5 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں.
شعیب نے ایک غلطی کی ہے، شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے، یہی صحیح تھا اور آپ نے غلط کہہ دیا۔ اب باری ہے ہمارے اسامہ کی۔ جی اسامہ بتائیے، صراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد 4 پاروں پر مشتمل نہیں ہے۔ صحیح۔ نماز کے احکام میں امیر اہل سنت کے 12 رسالے موجود ہیں۔ صحیح۔ ذہنی آزمائش سیزن 1 ربیع الاول کے مبارک موقع پر ہوا تھا۔ صحیح۔ آپ کو کیسے یاد نہیں ہوگا؟ یہ بتائیے، ذہنی آزمائش سیزن 2 زمزم نگر حیدرآباد نے نہیں جیتا تھا۔ غلط۔ غلط۔ یہ بتائیے، آج 23 ذوالحجۃ الحرام ہے۔ جلدی جواب دیجئے۔ غلط۔ آپ نے کہا غلط۔ 5 سوال کیے ہیں انہوں نے اور 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے ہمارے طلباء نے کہ 15 کے 15 نمبر باب المدینہ والوں نے۔ اب ان کا اعتماد لوٹ کر آیا ہے، لیکن کہیں بہت دیر نہ ہو گئی ہو، لیکن واقعی دیر نہیں ہوئی۔ 2 نمبر کا صرف فرق باقی ہے، اور شاید یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ فرام دا راؤنڈ 1 سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ تک سارے کے سارے راؤنڈ میں آگے رہے ہیں زمزم نگر والے۔ مگر ہمیں پتا ہے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے یہ راؤنڈ ہمارا بالکل معاملے کو پلٹ دیا کرتا ہے۔ مگر اس سے پہلے آئیے ان کی بھی کچھ سانسیں بحال ہو جائیں۔ ناظرین بھی اگر پانی پینا چاہتے ہوں تو پی لیں۔ نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ مل کر کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی فرمائیں۔ طلباء سے گزارش وہ بھی میرے ساتھ آ جائیں۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے۔ سبز گنبد کی خوب بہاریں سبز گنبد کی خوب بہاریں ہوں گی، روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے، روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے۔ فجر آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم واللہ، فجر آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم واللہ، سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، سامنے جب میرے سردار
طلبگار مدینہ ہوں گے جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے میری سرکار کا آئے گا بلاوا طلبگار مدینہ ہوں گے جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے حشر سے کیوں ہو پریشان گناہگار اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوں گے حشر میں جائیں گے اتار یوں انشاء اللہ حشر میں جائیں گے اتار یوں اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے حاضر سرکار مدینہ ہوں گے پیارے اسلامی بھائیوں انشاءاللہ گلزار مدینہ ہوں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ بات سچی ہے کہ میری سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے. تڑپیے تو صحیح، پکاریے تو صحیح انہیں، کیونکہ وہاں مال، اسباب، منصب یہ سب نہیں دیکھا جاتا، وہاں تڑپ دیکھی جاتی ہے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ جنہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، بڑا پیسہ ہوتا ہے، نہیں دیکھا ہوتا تو مدینہ نہیں دیکھا ہوتا، کعبہ نہیں دیکھا ہوتا. اور ہم نے کئی ایسے غریب دیکھے جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہوتا، وہ پیارے آقا کے در پر پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے. میرے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، نہ ہو مایوس دیوانہ، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے. ان قریب ہمارے ذہنی آزمائش سلسلے سے بھی کچھ خوش نصیب سوئے حرم جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ، کیونکہ صرف ٹکٹ مل جانا ہی حاضری کی سند نہیں ہے. اس وقت تک بندہ زندہ بھی رہے، خیر و عافیت بھی رہے، پہنچ بھی جائے. باپا کہتے ہیں نا کہ
کہ جب تک مدینہ منورہ میں پہنچ کر سانس نہ لے لیں یہ یقین نہیں آتا کہ مدینے پہنچیں گے کہ نہیں. تو واقعی حقیقی حاضری تو، اور واقعی وہاں ایک سانس مل جائے، ایک حاضری، ایک لمحہ مل جائے نا. باپا وہ لکھتے ہیں نا وہ شعر، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے جیت کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے جیت کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے. رب کریم ہمیں با ذوق با شوق مقبول حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرمائے، بار بار حاضریاں عطا فرمائے. جو تڑپ رہے ہیں مولا انہیں بھی مدینہ دکھا دے، انہیں بھی کعبہ دکھا دے، انہیں بھی وہ پاک سرزمین دکھا دے. اور یا اللہ ہماری تڑپ میں مزید اضافہ عطا فرما، ہمیں اور پیارے آقا کی یاد میں، ان کے مبارک شہر کی یاد میں تڑپنا، بلکنا اور اخلاص کے ساتھ رونا نصیب فرما. بہرحال سلسلہ جاری ہے اور یقیناً اس سلسلے کا اختتام بھی اسی خوبصورت موڑ پر ہونا ہے کہ انشاءاللہ کچھ خوش نصیبوں کو فائنل میں عمرے کے ٹکٹ پیش کیے جائیں گے، نہ صرف انہیں بلکہ ان کے خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی، تاکہ وہ ان کے ساتھ سفر کر سکیں. اور انشاءاللہ وہ مناظر بھی جب انشاءاللہ یہ طلبہ روانہ ہوں گے، وہاں پہنچیں گے، وہاں زیارتیں کریں گے. ہماری نیت ہے انشاءاللہ کہ ہم وہ مناظر بھی آپ کو دور نہیں کریں گے. ہم شاید ان کے ساتھ نہ جا سکیں لیکن ہماری انشاءاللہ یادیں ان کے ساتھ ہوں گی، اور یہ وہاں جو کچھ انشاءاللہ برکتیں لوٹیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ہم مدنی چینل کے اسکرین پر بھی دکھائیں گے. چلتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کے آخری سیگمنٹ کی طرف اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں آڈینس جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں موجود حاضرین، ان کی لائٹس بند کی جائیں گی. تو یہ ہمارے معمول کا حصہ ہے تاکہ ان بچوں نے جواب دینا ہے بزر بجا کر، بیل بجا کر، تو ہم صحیح طریقے سے وہ لائٹ دیکھ سکیں. باب المدینہ والے بیل بجائیں جی، زمزم نگر والے بھی بجائیں. ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس سلسلے میں 5 سوالات اور 5 اشعار پوچھے جائیں گے. ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر ملیں گے. غلط جواب دیا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جوش بھی دکھانا ہے، ہوش بھی برقرار رکھنا ہے. جی، پہلا سوال، بتائیے امامہ کس کا نشان ہے؟ زمزم نگر والوں نے بیل بجا دی ہے. بیل پہلے بجائی ہے، سوچنا بعد میں ہے. جی، امامہ کس کا نشان ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ فرشتوں کا نشان ہے. امامہ فرشتوں کا نشان ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، مزید لیڈ حاصل کر لی ہے. اب شیر کی باری ہے. یہ تیری ہی تو ہے عنایت کے، یہ تیری ہی تو ہے عنایت کے. اس شیر کا اگلا مصرع پورا کرنا ہے. دونوں کے پاس ہوش بھی ہے. بہت سوچنے کے بعد پھر زمزم نگر والوں نے بیل بجا دی ہے. دوبارہ مائک پر ذرا بڑی آواز سے کہیں. عنایت کے، مجھ کو مکے بلا لیا یا رب. مجھ کو مکے بلا لیا یا رب. جواب بالکل درست ہے. ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. بتائیے رسالہ پانی کے بارے میں اہم معلومات میں خلیل ملت کن کو کہا گیا ہے؟ باب المدینہ والوں نے بیل بجائی ہے. جی، خلیل ملت میاں احمد قادری صاحب کو کہا گیا. خلیل ملت کن کو کہا گیا ہے؟ میاں احمد برکاتی صاحب. مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی کو کہا گیا ہے. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. 2 نمبر مزید کم ہو جائیں گے. اللہ اللہ. جی، شیر کی باری ہے. رکھ لیتے ہیں پتھر سن کر. جی،
रख लेते थे पत्थर सुन अबू बकर दहन में, ए भाई ज़बां पे तू लगा कुफले मदीना। ए भाई ज़बां पे तू लगा कुफले मदीना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लीड कम करने की बहुत जरूरत है बाबुल मदीना वालों को। जी जनाब, अब सवाल है, मक्खी के एक बाजू में शिफा है। आपने सवाल पूरा नहीं सुना, अब सवाल भी आप पूरा करेंगे, जवाब भी आप ही देंगे। मक्खी के एक पर में शिफा है और दूसरे पर में बीमारी है, और जब वो किसी चाय वगैरह में गिरती है तो अपनी बीमारी वाला पर लेकर गिरती है। पहले तो आप सवाल बताएंगे। मक्खी के दूसरे पहले पर में। वक्त भी आपका खत्म हो गया है। सवाल ये था, इसलिए कहता हूं सवाल पूरा सुना करें। मक्खी के एक बाजू में शिफा है, दूसरे में बीमारी। क्या ये हदीस पाक के अल्फाज हैं? अगर हां तो फिर मुकम्मल हदीस सुनाइए। आपको पहले ये जवाब देना था कि हाँ ये हदीस पाक है, फिर हदीस पाक आप पूरी सुनाते। आपका जवाब गलत हो गया है, 2 नंबर इनके माइनस कर लिए जाएं। बराए करम सवाल पूरा सुना करें। जी, जब भी आता है तेरा यौमे, जी, जब भी आता है तेरा यौमे विलादत या रसूल, खूब होती है मुयस्सर दिल को राहत या रसूल। खूब होती है मुयस्सर दिल को राहत या रसूल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये छोटा सा एक बच्चा है मगर याददाश्त बड़ी है। जनाब चलना है आगे। सवाल, जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका। जी, जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका ये है कि पहले सीधी पायंती को कंधे पर ली 10 कदम चले, फिर सीधे सिरहाने, फिर उल्टी पायंती, फिर उल्टे सिरहाने। सीधी तरफ वाला इन्होंने जवाब सही बताया है, उल्टी तरफ वाला गलत बताया है। तो क्या किया जाएगा? इन्हें 1 नंबर दिया जाएगा। इनके 2 नंबर जाने से अलबत्ता बच गए हैं, वरना मैं समझा कि इनके 2 नंबर भी चले। 1 नंबर इन्हें दिया जाएगा। जी जनाब, अब है बारी शेर की। हमारे पास 2 अशआर हैं और 1 सवाल बाकी है। 6 नंबर हैं। अगर ये 6 के 6 बाबुल मदीना वाले ले लेते हैं तो मुकाबला जीत जाते हैं, और अगर एक भी सवाल का सही जवाब जमजम नगर वाले दे देते हैं तो जमजम नगर वाले आज सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। मेरे गर्चे गुनाह हैं, बाबुल मदीना वालों ने जनाब बैल बजा दी है। जी जनाब, उनसे उम्मीद है तुझसे रिजा, तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। यही शेर दोबारा पढ़ दें, आपकी आवाज नाजरीन तक नहीं पहुंची। मेरे घर से गुनाह है हद से सिवा, पर उनसे उम्मीद है तुझे से रिजा, मुझे तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। करीम है तेरी अता की कसम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ करीब आए हैं। 3 नंबर हैं और 2 सवाल हैं। जनाब सवाल है, उस शख्स का नाम बताएं जिसने सबसे पहले आग की इबादत की। फिर बाबुल मदीना वालों ने पहले बैल बजा दी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल। काबिल ने, जो कि हाबिल का कातिल था, सबसे पहले आग की इबादत की। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह, फिर इस मोड़ पे ले आए हैं मुकाबले को। न जाने इस वक्त मेरे नाजरीन की क्या कैफियत होगी, इनके घर वालों की क्या कैफियत होगी। लेकिन मैं यहां ये बताता चलूं, इन दोनों तलबा को 49 और 50 ये दोनों विनर हैं। जो भी जीते किसी एक ने पीछे रहना है। दिल छोटा मत कीजिएगा, और नाजरीन भी इस बारे में बहुत ज्यादा जज्बाती ना होइएगा। और ये भी बता दूं कि अगर कोई पीछे रहेगा, यकीनन कोई एक पीछे रहेगा, तो उसे एक मौका भी और मिलना है। जो अभी हमने करना है वो क्या करना है वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले इस शेर पर मामला आ गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ए गमज़दों के, अल्लाह अल्लाह। उसामा ने बैल बजाई है और साथ सर पकड़ लिया है। देखना यह है कि सही सुनाते हैं या गलत।
وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر۔ یہاں والوں نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے، غم زدوں والے شعر بہت سارے ہیں، اور یہ صحیح سنایا ہے۔ اگر یہ غلط سنایا ہے تو شاید یہ غم زدہ سے نظر آئیں گے، اور اگر صحیح سنایا ہے تو یہ آج کا مقابلہ جیت جائیں گے۔ میں نے کہا تھا اے غم زدوں، اور انہوں نے بیل بجا دی۔ اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ وہ سختیاں سوال کی، وہ صورت محیب، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر۔ جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ انبلیویبل انبلیویبل، پورے سلسلے میں میرے یہ مدنی منع آگے رہے، اور آخری سوال پر جا کر نہ جانے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ سیمی فائنل میں پہنچے۔ میرا مدنی منع بہت یاد رہے گا ہمیں، لیکن ابھی موقع ہے آپ کے پاس، میں شاید اس سلسلے کو نہ بھول پاؤں، میرے ناظرین بھی نہیں بھول پائیں گے، لیکن آئیے ہمارے طلبہ ساتھ آئیے۔ گم سم ہو گئے ہیں زمزم نگر حیدرآباد والے، باقی میں بھی شاکڈ ہوں کہ یہ 3 سوال کنٹینیو سے، حالانکہ ہر بال تقریباً انہوں نے بیل بجائی، لیکن کچھ پیچھے رہ گئے۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ان دونوں کو اپنے ساتھ سیمی فائنل میں لے جاتا، لیکن آج ہم ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ ان بقیہ 3 ٹیموں سے کوئی ٹیم سلیکٹ ہونی ہے، ورنہ میرا اگر فیصلہ ہوتا تو میں انہی طلباء کو کہتا کہ چوتھی ٹیم آپ کی ہے، جنہوں نے اتنا کلوز مقابلہ کیا ہے، مگر اب کچھ نیا ہونا ہے۔ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو، آئیے ملاقات کیجئے اپنے طلباء سے، آپ کے ساتھ بہت اچھا انہوں نے مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، اور ان طلباء کے لیے بھی میری نیک خواہشات ہیں۔ ماشاءاللہ علی رضگر بہت مبارک آپ۔ چلیں دل چھوٹا آپ بھی نہ کریں، ماشاءاللہ۔ اب آپ لوگ نیچے آ جائیں، میں بھی نیچے آ جاتا ہوں۔ لائٹس آن کر دیجئے، میں نے کچھ بتانا ہے اپنے ناظرین کو، بلکہ مجھے بھی ان کے درمیان نیچے جانا ہے کچھ بتانے کے لیے۔ بیٹا آپ لوگ اوپر ہی رہیں گے، آپ لوگ اوپر رہیں گے، آپ یہاں تشریف رکھیں، اور زمزم نگر حیدرآباد کی ایک اور ٹیم بھی اوپر آ جائے، اور ملتان کے طلباء جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی آ جائیں۔ جی اسکور بورڈ دکھائیے، یہ مقابلہ کیسا رہا؟ یہ تو بعد میں پوچھوں گا کیسا رہا، کیونکہ میرے خود کی جو ہے وہ دل کی دھڑکنیں جو ہے وہ ابھی تک ہموار نہیں ہوئی ہیں۔ 51 نمبر لیے آخری راؤنڈ میں جوش کے ساتھ مگر ہوش میں 7 نمبر حاصل کر کے 51 نمبر پر پہنچ گئے، اور 50 نمبر حاصل کیے ہیں زمزم نگر والوں نے۔ جی بیٹا آئیے، کچھ نمبر مائنس ہوئے جس کی وجہ سے یہ مقابلہ کچھ دوسری طرف چلا گیا۔ اب یہ وہ ٹیمز ہیں ہمارے ساتھ کہ جو ان تینوں میں سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ چلے اس طرح بیٹھے آپ، ٹھیک ہے، ملتان والے یہاں بیٹھ جائیں، آپ یہاں تینوں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہمارے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کیسے جائیں گے؟ ایک طرف ذرا مائک دیجیے گا، مجھے ہینڈ مائک دیجیے گا۔ چلے پہلے مائک دیں گے ہم ہمارے ملتان والوں کو، یہ رکھیں بیٹا، میں آتا ہوں ہمارے ناظرین کی طرف۔ آج یہ منچ پہ رہیں گے، میں نیچے رہوں گا۔ چلے ذرا ان کے نیم ٹیگز بھی لگا دیجیے دانش بھائی۔ زمزم نگر حیدرآباد، زمزم نگر کی آج 2 ٹیمز ہیں۔ باب المدینہ والے پہنچ گئے ہیں سیمی فائنل میں، مدینۃ الاولیاء بغدادی۔ جی اب ان تینوں میں سے کسی ایک ٹیم نے یقیناً سیمی فائنل میں جانا ہے۔ اب ان تینوں کا فیصلہ کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیے گا، میرے ناظرین بھی غور سے سنیں گے کہ ان تینوں طلباء میں سے فیصلہ اس طرح ہوگا کہ پہلے تو ہوگی قرآن اندازی۔ نارملی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا نام نکل آئے، مگر آج یہ طلباء کریں گے کہ ہمارا نام نہ نکلے، ٹھیک ہے؟ نام نہ نکلنے کی تمنا کریں گے۔ اچھا کیوں نہ نکلے بھائی؟ کیونکہ جس کا نام نکل آئے گا وہ طلباء پیچھے رہ جائیں گے، اور جس کا آخر میں نام نہیں نکلے گا وہ طالب علم ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے، سیمی فائنل میں نہیں پہنچ جائیں گے۔ جو 2 ٹیمز جن کا نام نکل آئے گا ان دونوں کے درمیان ایک راؤنڈ ہوگا، اور یہ وہی راؤنڈ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ ان دونوں ٹیموں سے جو ٹیم فاتح ہوگی وہ آگے آئے گی اور ان طلباء کے ساتھ مقابلہ کرے گی جن کا نام نہیں نکلا ہوگا۔ ان دونوں کے ساتھ بھی ایک مقابلہ ہوگا
جس کا نام ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، اور پھر اس مقابلے سے جو فاتح ہوگا، آگے نکلے گا، وہ پہنچے گا ہماری سیمی فائنل ٹیم میں، اور باقی 2 ٹیمز ہم سے تحائف لے کر آج جدا ہو جائیں گے۔ تو جناب قرآن دازی شروع کرتے ہیں، ہمیں نام کی پرچیاں دی جائیں اور انشاءاللہ ہم قرآن دازی کریں گے۔ جی اس باؤل کے اندر 3 پرچیاں ڈال دی جائیں۔ چلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 میں کیا کہتے ہیں ملتان والے، کچھ بتائیں، پرچی میں نام نکالنا ہے، نام نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے؟ جس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ عز و جل، جس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اس وقت ذرا ہمارے ان کو دیجئے مائک، فرید الدین، دل کی کیفیت کیا ہے فرید الدین؟ صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور ٹھیک رکھے۔ ذرا ہمارے شعیب کو دیجئے مائک، حیدرآباد والوں کو۔ شعیب کیا کہتے ہیں بیٹا، کیا سوچ رہے ہیں اس وقت، خیالات کیا چل رہے ہیں؟ جو اللہ عز و جل کی رضا ہوگی وہی، تھوڑا مائک قریب کرے بیٹا۔ جو اللہ عز و جل کی مرضی ہوگی، جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ بہت افسردہ لگ رہے بیٹا، ہمت میں رہیں، ابھی ایک موقع ہے، اگر آپ جوش میں رہیں گے تو پھر واپس آ سکتے ہیں۔ ہمارے سہیل کیا کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے بچے بڑے غمزدہ ہیں، لیکن ظاہر ہے اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ بیٹا مائک دیجیے گا ہمارے اسامہ کو۔ اسامہ بیٹا مائک لیں آپ، حمزہ مائک لیں۔ کیا کہتے ہیں حمزہ، کیا سوچ کے آئے آج؟ آخری موقع ہے آج آپ کے پاس، آج کی رات یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی 2 ٹیمز ہم سے جدا ہونی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہم راضی رہیں۔ اچھا، گھر جانے کا دل چاہ رہا ہے یا یہاں رکنے کا جی چاہ رہا ہے؟ کسی کو ہو سکتا ہے گھر والے بھی یاد آ رہے ہو، تینوں باب المدینہ کے باہر کے ہیں تو گھر بھی تو یاد آتا ہے نا، گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں غوث علی شاہ، کھانا گھر پہ کل جا کے کھانا ہے یا فیضان مدینہ میں ہی رہنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ جو اللہ کی مرضی۔ میرے بچے بڑے شاکر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا نام نکلتا ہے، کون پرچی نکالیں گے۔ چلے پہلی پرچی ہمارے مدنی منع نکالیں گے۔ اس مدنی منع کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ اچھا، پہلی پرچی انہوں نے نکال لی ہے، مجھے دے دیجئے۔ سب نے آنکھیں نیچے کر لی ہیں، کچھ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ پہلا نام کس کا ہے؟ اس پرچی میں جو نام ہے وہ زمزم نگر حیدرآباد بغدادی نہیں ہے۔ اب یہ دونوں میں سے کسی کا نام ہے۔ غوث علی شاہ سے میں نے پوچھا تھا کہ کہاں کھا کر کھانا کھانا ہے، تو اس پرچی میں زمزم نگر حیدرآباد والے جو ونر سیزن 2 ہے وہ بھی نہیں ہیں۔ مدینۃ الاولیاء بغداد والوں کی پہلی پرچی نکل آئی ہے۔ انہوں نے حصہ لینا پڑے گا پہلے راؤنڈ میں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ چلیں جناب، 2 زمزم نگر کی ٹیمیں ہیں، چلیں مدنی منع نکالیں گے۔ پرچی نکال دی گئی ہے، سانسیں، دل کی دھڑکن تیز ہے، دونوں حیدرآباد والے ہیں۔ چلیں جناب، اس پرچی میں حیدرآباد نام لکھا ہوا ہے، وہ تو ظاہر ہوگا دونوں ہی حیدرآباد والے ہیں۔ کون سی؟ زمزم نگر حیدرآباد ونر سیزن 2 کے نام کی یہ پرچی ہے۔ تو میرے وہ طلباء جو آج مقابلے میں شامل رہے ان کو تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے۔ آپ آ جائیں یہاں پر اور تھوڑا سا انتظار کریں، ایک قدم آپ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے جو فاتح ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا اور پھر سیمی فائنل میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ آپ یہاں آ جائیں، آپ مدینۃ الاولیاء بغدادی والے یہاں آ جائیں، زمزم نگر حیدرآباد والے یہاں آ جائیں۔ شروع کرنا ہے ان کے ساتھ ہمیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، اور اس میں جو آگے بڑھیں گے وہ ہمارے زمزم نگر کے مدنی منوں سے مقابلہ کریں گے۔ پھر طے ہوگا کہ سیمی فائنل میں کس نے جانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
چلیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، پھر لائٹس آف ہوں گی، اور اب یاد رہے 5 نہیں 3 سوالات ہوں گے، یعنی 3 سوالات ہوں گے اور 3 اشعار ہوں گے، 6 سوالات ہیں اور 12 نمبر ہیں۔ جو 12 میں سے زیادہ نمبر لے جائے گا وہ سیمی فائنل کا حقدار ہوگا۔ دونوں کے ہاتھ، دونوں طرف کے طلباء کے ہاتھ جو ہیں وہ بیل پر اٹک گئے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں، ایک طرف ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء، دوسری طرف ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے طلباء۔ ملتان والے بھی ناظرین اور حیدرآباد والے بھی یقیناً اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر موجود ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ بتائیے مسبوق کسے کہتے ہیں؟ دونوں بیل بہت کلوز بجی ہیں، جانا پڑے گا ہمیں ری پلے کی طرف اور دیکھنا ہوگا پہلے بیل کس نے بجائی ہے، حیدرآباد یا ملتان۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے کہ یہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے وہ راؤنڈ ہے جس کے بعد کسی کو کوئی چانس نہیں ملے گا۔ اب ان 6 سوالات کے بعد جو ٹیم پیچھے رہ جائے گی اس نے آج ہم سے جدا ہونا ہوگا۔ ری پلے تیار ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پھر دکھائیے، ملتان والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے جی۔ جس کی ایک یا چند رکعتیں یا ایک یا سے زیادہ تکبیر چھوٹ جائیں اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ میرے پاس جو جواب ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، میری مدنی چینل کی مجلس فیصلہ کرے گی۔ جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہو اسے مسبوق کہتے ہیں جی۔ مجلس کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا جس کی ایک یا ایک سے زائد رکعتیں فوت ہو گئی ہوں۔ جواب ان کا درست ہے، سبحان اللہ، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلے جناب، اب ہے باری شیر کی۔ حق یہ ہے کہ ہیں بہت کلوز، پھر بیل بجائی ہے، پھر ریپلے پہ جانا پڑے گا۔ حق ہے یہ ہے، یہاں تک میں نے پڑھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیر صحیح پکڑتے ہیں کہ نہیں۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ یار ہمارا تھکنا تو سمجھ آتا ہے، آپ کا سلو ہو جانا سمجھ نہیں آتا۔ کیا کہیں گے؟ صلو علی الحبیب۔ چلیں بھائی ری پلے دکھائیے، ہر سوال پر ری پلے میں جانا پڑ رہا ہے۔ دوبارہ دکھائیے، کس نے پہلے بیل بجائی ہے؟ زمزم نگر حیدرآباد نے بہت تھوڑے مارجن سے پہلے بیل بجا دی تھی جی۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حقیقی کے واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کاش کہ اگلا جملہ یہ سن لیتے، وہ یہ تھا، حق یہ ہے کہ عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ جواب غلط ہو گیا ہے، -2 میں چلے گئے ہیں زمزم نگر والے۔ اللہ اللہ اللہ۔ چلیں جناب، سوال ہے، سورہ سبحان کس سورت؟ جناب اب دیکھنا یہ ہے پہلے بیل کس نے بجائی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر ری پلے میں جانا ہے۔ یہ بچے نہیں چھوڑیں گے ہمیں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، طفل مدینہ لگا رہے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم ری پلے بھی سنیں گے۔ ری پلے تیار ہے جی، ری پلے دکھائیے۔ ملتان والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے، سوال بھی پورا کرنا ہے، جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ میں نے پوچھا تھا سورہ سبحان کس سورت، اور یہیں آپ نے بیل بجا دی ہے۔
सूरह सुबहान किस सूरत का दूसरा नाम है? सवाल आपने सही पकड़ लिया है। सूरह सुबहान सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम है। बनी इसराइल का दूसरा नाम है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बड़ा गैप हो चुका है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब अगर जमजम नगर वालों को वापस आना है तो तारीख दोहरानी पड़ेगी। तीनों के सही जवाब देंगे तो बराबर होंगे और एक गलती इन्हें मुकाबले से बाहर कर सकती है। अब सब शेर है, खेचे। फिर मुल्तान वालों ने पहले बैल बजा दी है लेकिन सुना कुछ नहीं है। मैंने एक लफ्ज ही कहा है, खेचे। खींचे लिए जाते हैं जहन्नम को मलाइक, ऐ शाफी महशर पे शेखैन बचा लो। खींचे लिए जाते हैं जहन्नम को मलाइक, ऐ शाफे महशर पे शेखैन बचा लो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ख्याल है अब आगे मुकाबला करने की हाजत नहीं है। माशाअल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये आगे बढ़े। जमजम नगर वालों से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ रखें। आपके लिए थोड़ी देर में हम कुछ तहाइफ आपको पेश करेंगे, आप हमें याद रहेंगे। माशाअल्लाह हम तक पहुँचे, बड़े अच्छे अंदाज में पहुँचे। बारी है दूसरे जमजम नगर के तलबा की। आ जाए बेटा, आप अपनी जगह आ जाएं। अपना नेम टैग भी अपने साथ लाइए। मुल्तान या जमजम नगर एक कदम दूर हैं ये सेमीफाइनल से और 3 कदम दूर हैं ये उम्रे के टिकट हासिल करने से मदीना मुनव्वरा के सफर पर। बैल बजाइए बेटा। जी बैल बजा दी है, ये भी बैल बज गई है। तैयार हैं आप? 3 सवाल और 3 अशआर। पहला सवाल, पहाड़ों से अल्लाह गनी, ये बैल पहले बजाई है। पहाड़ों से तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सवाल भी बताना होगा, जवाब भी देना होगा। पहाड़ों से नदियां और पानी का, दरियाओं का बहना कब से शुरू हुआ? बड़ी अजीब बात है, इन्होंने सवाल सही पकड़ लिया है, अब जवाब देना है इन्हें। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई कि जहन्नम का ईंधन आदमी और पत्थर है तो पहाड़ों ने रोना शुरू कर दिया। और ये आंसू हैं। ये वही आंसू हैं जो दरिया बहते हैं। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन आदमी और पत्थर है। ये आदमी है जो नहीं रोता, वो पत्थर है जो रोते हैं। चश्मे जारी हो गए पहाड़ों से, वही ये आंसू हैं जो दरिया और चश्मे की सूरत में। इट्स अमेजिंग। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। फिर शेर, लम्हा, सिर्फ लम्हा सुना है और बैल बजा दी है। लम्हा लम्हा बढ़ रही है हाय ना फरमानियाँ, और गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल। और गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। अगला सवाल, हजरत सैयदुना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फलों वाले बाग को सवाल भी पूरा करना होगा और जवाब भी देना होगा। फलों वाले बाग को किस तरह जिन्नात से छुटकारा मिला? जवाब, सवाल बिल्कुल सही पकड़ लिया है। आयतुल कुर्सी के जरिए। आयतुल कुर्सी के जरिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने किताबें हिफ्ज की हुई हैं लगता है। जनाब शेर की बारी है। सिर्फ उनके पड़ा है, बैल बजा दी है, कैसे शेर मुकम्मल करेंगे? उनके अदना गदर मिट जाएं ऐसे ऐसे हजार आका। इन्होंने जो शेर पढ़ा है और जो मेरे पास शेर है, उनके ईमा से दोनों बागों पर खैले लैलो नहार फिरते हैं। गलती हो गई है, 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। खुदारा इंतजार किया करें। अब 2 सवाल हैं। जमजम नगर वाले फिर उसी आजमाइश में हैं। अगर ये दोनों सवालों का जवाब लगातार ये सही देते हैं तो फिर वापस आ सकते हैं, वरना ये जमजम नगर वाले आज सेमीफाइनल के हकदार बन जाएंगे। यही सवाल शायद इस मुकाबले का फैसला भी कर सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
قد کی زمزم نگر والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. اللہ اللہ اللہ. سوال پہلے کرنا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا لمبا تھا؟ جواب دیجئے. 60 گز. سوال کیا تھا اب میں دہراتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی اور جسم کی چوڑائی کتنی تھی؟ نہیں، آپ نے جو سوال کا جواب دے دیا، سوال بھی آپ نے آدھا بتایا ہے، جواب بھی آپ نے آدھا بتایا ہے. قد کی لمبائی 60 گز اور جسم کی چوڑائی 7 گز. کیا مدنی چینل کی مجلس اسے 1 نمبر دیتی ہے؟ وہاں بھی شش و پنج ہے، مشورہ جاری ہے. آدھا سوال اور آدھے کا صحیح جواب. اگر یہ 1 نمبر بھی نہیں دیتے تو ان کے 2 نمبر مائنس بھی ہو جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ مدنی چینل کی مجلس اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. انہیں 1 نمبر دیا جائے گا. اب شعر پر آتے ہیں. از تو پہلے غوث اعظم، جی شعر مکمل کیجئے. از تو پہلے غوث اعظم دور ہو، قبر کی وحشت اے نانا حسین. قبر کی وحشت اے نانا حسین. جواب بالکل درست ہے، مگر میرے بچے کچھ پیچھے رہ گئے. ملتان والے اور حیدرآباد والے بہت تھوڑی دیر کے لیے ٹف ٹائم ان کو ملا، مگر یہ پہنچ گئے سیمی فائنل میں. آئیے زمزم نگر کے وہ طلباء جو پیچھے رہ گئے اپنے تحائف لے لیجئے، تشریف لائیے. آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. لگتا ہے وہ قبولیت کی گھڑیاں تھیں جب میں نے کہا کہ میرے بس میں ہوتا، لیکن واقعی آپ اپنے ذہانت اور اپنی قسمت کے بلبوتے پر آگے آئے. اب باری ہے کچھ انعامات دیے جائیں. بہت اچھے رہے ملتان والے طلباء، شاندار مقابلہ کرتے رہے، بہت تھوڑے مارجن سے پیچھے رہے تھے. آئے بیٹا، آپ کو سوٹ، امامہ اور کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. پھر تشریف لائیے گا ہمارے مقابلوں میں. زندگی میں اور بھی مواقع ملیں گے ماشاءاللہ. فرید الدین ہمیں یاد رہیں گے، مبین کہ وہ تیز تیز جواب دینا ہمیں یاد رہے گا ماشاءاللہ. نیچے آ جائے، اوپر آ جائے، اوپر آ جائے. جی زمزم نگر والے بھی آ جائیں. غوث علی شاہ، حمزہ اور فیضان ماشاءاللہ. یعنی آج کوارٹر فائنل کی دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچی ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. چلیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. آپ ہمیں ضرور یاد رہیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آج جو 2 ٹیمز ہم سے جدا ہو رہی ہیں، اس میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں. ظاہر انہوں نے اپنے اپنے شہر میں جانا ہے. ملتان والوں نے ملتان جانا ہے، حیدرآباد والوں نے حیدرآباد جانا ہے. بڑے افسردہ سے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. بچے دل چھوٹا نہ کریں، لیکن یہ جہاں جائیں، جس مدرسے سے آئے ہیں، جامعہ سے آئے ہیں، علاقے سے آئے ہیں، آپ نے اور بالخصوص گھر والوں نے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے. ایسا نہیں کہ ان کو ڈیگریڈ کیا جائے یا کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے ان کا دل ٹوٹے. کوارٹر فائنل تک پہنچنا، اس طرح اپنی ذہنی اور ان کی صلاحیتوں کا اظہار کرنا، یہ عام بات نہیں ہے. ان کو دنیا کے لاکھوں کروڑوں ناظرین دیکھ رہے ہیں اور کتنی دعائیں دے رہے ہیں. ہمارے پاس میسج کی بھرمار ہوتی ہے ان بچوں کی ذہانت اور ان کی تیاری کے حوالے سے. انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر ظاہر سیزن 4 لے کر ہم آئیں گے. پہلے بھی میں نے اعلان کیا تھا سیزن 4 کی رجسٹریشن جاری ہیں. سیزن 4 دنیا بھر کے مدنی منوں کے لیے ہے. آپ کہیں بھی ہیں رجسٹر ہو سکتے ہیں. کب ہوگا یہ اب آپ کو بعد میں بتائیں گے. ہماری ویب سائٹ پر جائیں dawatIslami.net پر اور سیزن 4 کے جو آپشن ہے اس پر جا کر رجسٹر ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں اطلاع کریں گے کہ سیزن 4 کب ہو رہا ہے. رب کریم سے دعا ہے مولا کریم ہمارے ان مدنی منوں کو اور ترقیاں عطا فرمائے، انہیں علم دین کی مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ بھی ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو مزید جذبہ دے کہ انہیں مفتی بنائے، عالم بنائے اور آگے بڑھ کر یہ دین کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.